And a very warm welcome back. Our special transition continues. आपने सुना कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया और बजट का कुल हुजम जो है 8,487 अरब रुपए है। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने इंतहाई शोर शराबा शुरू कर दिया था। शुरू से ये नहीं कि कुछ बात कर सके, मगर जैसे उन्होंने प्लान किया था उसी तरीके से नारेबाजी की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ख़राब मुआशी हालात की जिम्मेदारी नून लीग पर डाली और कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसके आखिरी 2 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 10 अरब डॉलर तक रह गए थे। लेट्स वॉच शौकत तरीन। शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। ज्यादा इंपोर्ट्स को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। तरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 के आखिर तक सिर्फ $10 बिलियन। बहुत अहम बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। हम कोशिश करेंगे कि सबको इनकॉर्पोरेट करें। हमारी ट्रांसमिशन रात को 12 बजे तक जारी है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। लेकिन वंस अगेन रिमाइंडर, सैफान खान भी मेरे साथ मौजूद है, अली नासिर भी मेरे को होस्ट हैं इस ट्रांसमिशन में। इदरीस गीगी साहब बड़ी देर से बैठे हुए हमारे स्टूडियो में, उनसे हम ज़रा एनालिसिस ले लें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन सनदी तरक्की के लिए बजट में क्या कुछ होने जा रहा है। जो शोबे के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान था और दरामद पर 3% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई थी, जबकि कस्टम्स ड्यूटी को 11% से कम करके 3% तक महदूद करने की दी गई थी सजेशन। सो इदरीस गीगी साहब, आफ्टर लुकिंग एट द बजट आपको क्या लगा है? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you first of all for inviting me here and giving me a chance to represent industries. बेसिकली आज का बजट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बैलेंस था और उसमें काफ़ी हद तक जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो इनके रिजर्वेशन थे, जो ख्वाहिशात थी, उसका पूरा करने की कोशिश की गई है। जो खाम माल में जो इजाफी ड्यूटी जिसको उन्होंने 168 आइटम्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस पे उन्होंने इजाफी ड्यूटी ख़त्म की है। अब उसकी जब डिटेल्स आएंगी तो उस पर मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ऑल्दो हमारा इंपोर्ट इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, पिछले महीने तक $50 बिलियन को हम क्रॉस कर चुके थे, तो कोई ऐसे इक़दाम ना हो कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी साथ में प्रोटेक्ट करना है, प्लस जो चीज़ यहाँ पे नहीं बनती है तो उस पर नो डाउट ड्यूटीज़ हटाने की हमारी एक डिमांड थी। अब जो कल आइटम्स आएंगी 168 आइटम्स की डिटेल वो जब देंगे तो पता चलेगा कि वो कौन सी आइटम्स हैं जिस पे उन्होंने इजाफी ड्यूटीज़ को ख़त्म किया है। साथ साथ जो इस साल का बजट, इस साल का एक्सपोर्ट जो है 14% इजाफे के साथ परफॉर्म किया है, तो उसमें एक चीज़ तो फिर आपको पता है कि तकरीबन 10% तो उसमें से वो चीज़ हैं जो कि ऑलरेडी खाम माल की कीमतों के 22 वो बढ़ा है, तो तकरीबन 3-4% ही हमारी जो क्वांटिटीज़ वाइज जो इजाफा हुआ है वो मैं उसको गिनूंगा 3-4% है, बाकी तो प्राइस हाइक की वजह से हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को अभी भी काफ़ी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। जितना पिछले साल इस साल रवा माली साल के दौरान मशीन्स बुक की गई हैं तो उससे कॉटन की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि इस वक्त भी पाकिस्तान को अच्छे ऑर्डर्स मिलने की तवक्को है। तो उसके साथ साथ जो है एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत अहम है वो ये है कि यहाँ पे यूटिलिटीज़ के जो नर्ख हैं उसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान जिन मुल्क से कम्पीट करता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुल्क हैं, उससे इस वक्त ऑलमोस्ट हम लोग डबल ऑफ द प्राइस पे कम्पीट कर रहे हैं। तो अगर इस वक्त गवर्नमेंट अगर चाहती है कि टेक्सटाइल गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़े तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा वो ये है अगर वो दे सकें कि यूटिलिटीज़ के प्राइसेस जो हैं हमारे कॉम्पिटिटर मुल्क हैं उनके बराबर कर दें। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, कॉटन उसकी क्रॉप को
مطلب نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ لاسٹ ایئر کافی کراپ جو ہے کاٹن کی کمی ہوئی ہے، اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تقریباً 2 سے 3 بلین $US کی کاٹن اس سال امپورٹ کرے گا. تو اگین ہم ڈکلائن کی طرف جائیں گے اور امپورٹ ہمارا بڑھ جائے گا. تو اس کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ان کو بوسٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، جس میں سمجھتا ہوں ویٹ جو کہ 2 بلین $US کی آلریڈی امپورٹ ہو چکی ہے پاکستان اس سال. تو یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو اچھا گرو کر کے دے سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آج میں نے سنا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے چھوٹے کسانوں کے لیے مخصص کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بڑھایا جائے. ڈائریکٹ کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو اسپیشلی جو ہے ٹریکٹر ہے، دوائیاں ہیں، دوائیوں پہ فوکس کرنا چاہیے ان کو، اور نئی ٹیکنیک ان کو نئی مہارت کے ساتھ جو ہے چھوٹے کسانوں کے پاس جا کر کے ان کو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، کیونکہ ویٹ کی پرائس پاکستان میں جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے ممالک میں ہے، تو پاکستان ویٹ اور دوسری جو کراپ ہے اس میں ایکسپورٹ میں بھی آ سکتا ہے. اور آئی کین سی کہ $10 بلین اگر 3 سال کی پلاننگ کریں تو اس میں یہ پاکستان کو مل سکتے ہیں. So important suggestions also coming in, لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے، ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ نے آج دفعہ پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو تنقید کی، اور زبردست تنقید کی. علی گوہر بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دس ٹرانسمیشن. کیا سمجھ رہی ہے نون لیگ اس بجٹ کو دیکھ کر؟ ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہی ہیں، بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو کل ہی یہ بات کہہ دی تھی. لیکن آفٹر لوکنگ ایٹ دا فگرز آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ان کی پری بجٹ جو تھی پریس کانفرنس اور یہ حکومت کی طرف سے جو کر رہے تھے، سب سے بڑا جو کام ہے جو اس میں پرابلم ہے کہ وہ تو ہمیں تو اس پورے بجٹ میں سود ہی سود نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے سود کی قسطیں دینی ہیں اور مارک اپس دینے ہیں، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور جو کہ ان کا اپنا چڑھا ہے. آپ نے دیکھا کہ گردشی قرضہ جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت 1200 ارب تھا، اب تقریباً 2100 ارب سے لے کے 2400 ارب آلموسٹ ڈبل تک جا چکا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا ابھی تک آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے وزیر خزانہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو ایک منی بجٹ آئے گا، اس کے بعد یہ تو صرف وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، مطلب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ پولیٹیکل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹس ہیں، آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کرتے. سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں آپ نے جو انکریز کیا ہے، مطلب ہے کہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ شاید 10% یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ جو اس وقت مہنگائی کی ریشو ہے، ادویات پر 300-400-500% تک اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. بجلی جو ہے وہ 60% مہنگی ہو چکی ہے. آپ بسکٹ سے لے کے، آپ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے، آپ دالوں سے لے کے، آپ چاول سے لے کے، عام آدمی جو ہے جو کہ 20,000 تک کی 15,000 سے 20,000 جس کی سیلری ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر انڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا؟ تو آپ نے عام آدمی کے لیے کیا سبسڈی رکھی ہے، اس کا کیا سبسٹیوٹ ہے، اس کا کیا حل کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں اس پورے بجٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ عوام فرینڈلی نہیں ہے بجٹ. اگر مجھے کوئکلی اجازت دیں ہم عرفان واحد صاحب کو بھی شامل کریں. تھینک یو سو مچ چیئرمین جی ایس ایف گروپ. اگر ہمیں یہ بتائیں جو عوام فرینڈلی ہونے کی بات ہے، سیاسی طور پر تو یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے. 2 years down the line it's also election year. آپ کے خیال سے کوئی ایسے فیصلے نظر آئے ہیں اس بجٹ میں جس سے لگے عوام کو کہ ان کو ریلیف ملے گا؟ کچھ باتیں ہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. اگین اس میں امپلیمنٹیشن کا سوال ہوتا ہے. اس سے یقیناً کم انکم والے افراد کو مہنگائی سے مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر اس اجرت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا. تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا. عرفان واحد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، بجٹ جو ابھی پیش کیا گیا اس کی ابھی مزید ڈیٹیلز آنی ہے، تو اس کے بعد صحیح طور سے ہم اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں گے. ایز فار ایز ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات میں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں اور آباد کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہوں، تو بیسیکلی جو لاسٹ ایئر جو بڑا ایک زبردست قسم کا پلیٹ فارم سیٹ کیا تھا کرنٹ حکومت نے، جو 74 ایئرز میں ایسا
پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کو ایز این انڈسٹری ڈکلیئر کیا گیا تھا اور جس میں انسٹیٹیوشنز کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ایکویٹی میں سے ریئل اسٹیٹ کو وہ انجیکٹ کریں گے. تو دیٹ واز اے ویری پازیٹیو امپیکٹ. اب اس میں کیونکہ ایمنسٹی بھی دے دی گئی تھی, لیکن کیونکہ لاسٹ ایئر میں جو کووڈ کی سچویشن رہی اور ایمنسٹی کا ٹائم پیریڈ اب کیونکہ ختم ہونے والا ہے, تو فرسٹ آف آل میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور اپیل کرنا چاہ رہا ہوں عمران خان کی حکومت کو بھی کہ اس میں تھوڑی نظر ثانی کی جائے اور جتنی بھی ٹینیور رہ گیا ہے اس تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یہ ایمنسٹی کو, تاکہ لوگ میکسیمم اویل کر سکیں اور عام آدمی کو اس کی بیسیکلی جو عام آدمی کے لیے جو یہ کہا گیا تھا کہ ایک عام آدمی اپنے گھر اور اپنی چھت کا جو یہ نعرہ لگایا گیا تھا وہ اس کو اویل کر سکیں. رائٹ. سو نمبر سرفراز خان نمبر جی بات مکمل کر لیجیے. جی دوسرا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہا گیا انسٹیٹیوشنز کو, تو اس میں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک عام آدمی جس کی انکم لیول کم ہوتی ہے تو ڈیو ڈیلیجنس جو ایک انسٹیٹیوشن کرتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کی فائنینسنگ کے لیے اس میں بھی تھوڑی لیوریج ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی میکسیمم اس کو اویل کر سکے. تو یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کہا گیا ہے اس میں بھی جو ہائی اپس ہیں انسٹیٹیوشنز کے فائنینشیل بینکس وغیرہ کے ان کو کہا جائے کہ یہ ایک عام آدمی جو اس کو اویل کرنا چاہ رہا ہے یہ ایمنسٹی اسکیم میں بھی اور اپنے گھر کا خواب پورا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس تھوڑی سی سمپلر ہونی چاہیے اینڈ فاسٹر ہونی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اویل کریں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. وی ول ٹیک اے کوئک بریک. اینڈ ویلکم بیک. کچھ اور پوائنٹس سیلین فیچرز فار دا بجٹ. مہنگائی جس تناسب سے بڑھی ہے اس تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں یہ اضافہ کم ہے. حکومت نے 850 cc کی گاڑیاں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت میں 2.5 سے 3 لاکھ کی کمی ہوگی جس کا فائدہ یقیناً خاص طور پہ مڈل کلاس کو ضرور ہوگا. موبائل فونز پر ڈیوٹی 12.5% سے کم کر کے 8% کی جائے گی. ہاؤسنگ سکیمز کے لیے ٹیکسیشن میں رعایت کا پیکج بڑا کیا گیا ہے. کم آمدنی والوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ کی سبسڈی دی جا رہی ہے. اس سے کم آمدنی والے افراد کو اپنے گھر کی تعمیر میں ریلیف ملے گا. کم آمدنی والے تمام افراد کو ہیلتھ کارڈ فراہم کیے جائیں گے. سرفراز خان آپ کو کیا لگا, کیونکہ مجھے بار بار یہ محسوس ہوا کہ فائنینس منسٹر کی کوشش یہ تھی کہ باور کرائیں کہ ہم نے خیال رکھا ہے خاص طور پہ مڈل کلاس کا یا عام عوام کا, اس طبقے کا جو کہ محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. مگر کیا یہ جو ان کی ایک میسج ہے وہ آپ کو بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی ویری ایگزیکٹلی. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن نظر آیا ہے کہ اب عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ تو کہنا ہوگا. جیسے آپ نے پچھلے طبقے کی بات کی, ابھی میں فائنانس بل پڑھ رہا ہوں تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ میں نے دیکھا جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جو فیمیل انٹرپرائزز اس میں لکھا ہے وومن انٹرپرائزز, یعنی جو کمپنیز خواتین سیٹ کرتی ہیں جس میں 100% ان کی شیئر ہولڈنگ ہے, آفٹر 1 جولائی 2021 اگر وہ کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے تو اس کمپنی کا جو بھی انکم ہوگی, انکم فرام بزنس, اس پر 25% جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ معاف ہوگی جو ٹیکس پیبل ہوگا. تو یہ خواتین انٹرپرینیورز جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز شروع کرتی ہیں, بوتیکس ہیں, یہ ہیں, تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کافی انکریجنگ ہے, جو ڈائریکشن کی بات ہے. اب اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب کی فلسفی رہی ہے ابھی تک جو وہ بار بار بتاتے رہے, یہ تو الفاظ ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ پرو پیپل ہوگا, پرو گروتھ اورینٹڈ ہوگا. شوکت ترین صاحب ایک بات جو بار بار اپنی پریس کانفرنس میں 2-3 بار دہرا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر گروتھ سسٹینیبل نہیں ہے. یعنی 15-20 سال گروتھ نہیں رہتی کہ ایک عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچے. ایکسپورٹ سیکٹر کے نمبرز ہیں میرے پاس, 13 سیکٹرز ہیں جس میں فارماسیوٹیکل, ٹیکسٹائل, نان ٹیکسٹائل, جن کے نمبرز میں اضافہ ہوا ہے گروتھ میں. لیکن ایک عام آدمی سے پوچھیں, بلکہ میں آپ کے سامنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو وفاقی ادارہ شماریات ہے اس نے تقریباً 1,76,000 خاندانوں سے جا کے پوچھا کہ آپ کے گھر میں خوراک کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ نمبر خود پی بی ایس بتاتا ہے 2019-20 میں کی سروے کے مطابق تقریباً 16.4% جو گھرانے تھے وہاں پر خوراک کی کمی تھی.
تو ایک عام آدمی تک دیکھیں تو وہ نہیں پہنچتا اس وقت. تو یہی بات شوکت ترین صاحب نے دہرائی ہے کہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک باٹم اپ اپروچ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. اب یہ باٹم اپ اپروچ کے سلسلے میں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے میجرز بھی سامنے آئے ہیں. دوسرا انہوں نے 3 باتیں جو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ اپنے ٹولز یوز کر رہی ہے. ایک احساس پروگرام تقریباً 260 ارب روپے تک اس کا جو انہوں نے پورا جو اس کو وائڈ بھی کر دیا ہے, براڈ کر دیا ہے, اس کو 260 بلین روپیز تک کیش ٹرانسفرز اور مختلف اور چیزیں, لونز, مختلف چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. اس کے علاوہ صحت جو کارڈ ہیں, جو انشورنس, ہیلتھ انشورنس ہے, اور پھر الیکٹرسٹی سبسڈی جو گورنمنٹ آلریڈی دے بھی رہی تھی 300 یونٹس والوں کو, جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں, اس حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈائریکشن نظر آیا ان کو, یہ بات, ایک ویژن بھی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے چکر میں اگر رہے کہ یہ ہم پازیٹیو کریں گے, اوپر سے شروع ہوگا تو نیچے تک پہنچے گا, تو کچھ نیچے اور مڈل کلاس لیول کے اوپر جیسے 850 سی سی گاڑیوں کے اوپر ایف ای ڈی کا کم کرنا یا سیلز ٹیکس میں کمی لانا, یہ ایک ایسا میجر ہے جس سے امپیکٹ پڑے گا. ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت سے ایسے میجرز ہیں جس کا بھی ہم نے کے سی سی آئی کا بھی موقف سنا ہے, جیسے سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے, اور اس وقت آٹومیٹڈ سسٹم ہے. کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے جو انکم ٹیکس اور ٹیکسیشن کے معاملات ہیں بالخصوص, وہاں پر جو ایف بی آر کو کم اس وقت اتھارٹی ہو, اس کے علاوہ سیلف اسیسمنٹ ہو, دیگر ہو, تو کرپشن بھی کم ہوگی, ہیراسمنٹ بھی کم ہوگی, مثبت ہیں. اور ریئل اسٹیٹ کے ابھی 2 یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, عرفان واحد صاحب بھی ہیں, شیخانی صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ زیادہ بہتر بھی ہمیں بتائیں گے شاید اس ٹرانسلیشن میں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 70 ارب کی ایک فگر دی ہے. انہوں نے کہا 100 ارب کے فارم آ گئے نیا پاکستان کے جو لوگوں نے اپلائی کیا, 70 بلین وہ کہہ رہے ہیں اپروو ہو چکا ہے اور ادائیگیاں شروع ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ تقریباً 1 کروڑ گھروں کی شارٹ فال ہے سالانہ, تو اس کو پورا کرنے کے لیے. اینڈ ہوپ ویل ڈسکس دیٹ ڈیورنگ دی ٹرانسمیشن آلسو. رائٹ, تو اس میں آپ کوشچن ریز کر دیں, ہم مجھے جا سکتے ہیں. مینوائل علی, آپ سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ اپنا انپٹ ضرور دیں, خاص طور پہ جو یہ بات ہو رہی ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے اگر اپوزٹ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں پالیسی یا ڈائریکشن نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی, تو یہ تو ان کے منشور کے مطابق ہے, کیونکہ پہلے ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کی اور مفتاح اسماعیل کی پالیسی پہ سب سے بڑی تنقید اس وقت اسد عمر یہی کرتے تھے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں کام کرے گا, مگر پھر ہم نے کوئی آؤٹ آف دا باکس یا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بھی دیکھی. مگر ابھی جیسے سیفان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن اب ایک نظر آئی ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنی راہ کا تعین کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ کیا پالیسی ہوگی ان دا کمنگ ایئر؟ Definitely this budget is a master stroke from the PTI and those who had brought PTI into government. کیونکہ شاید یہ پی ٹی آئی کی اپنی میکنیشن نہ بھی ہو, بٹ there was so much pressure from all around, اور اس کی وجہ سے وہ پریشر جو تھا وہ بوائل اپ ہو رہا تھا کہ عوام دوست بجٹ دینا ہے. اور ایز فار ایز جو آپ بجٹ کی جو تقریر کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ریلیف کی بات کی گئی ہے, کہیں پینلٹی کی بات نہیں کی گئی, بہت ہی کہیں اگر پوشیدہ طریقے سے کی گئی ہو تو کی گئی ہو. ٹیکس چھوٹ کی بات کی گئی ہے, مراد کے بارے میں بات کی گئی ہے, پیکیجز کے بارے میں بات کی گئی ہے, نئے ٹیکسز کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا. کچھ سازشی عناصر عمران خان صاحب کو انپاپولر کرنے کے لیے پینشن پر انکم ٹیکس لگوانے کی سازش کر رہے تھے, ان کے منہ پر ایک بہت ہی بڑا تھپڑ لگا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آگے 3 سے 5 دن کے اندر بھی یہ قائم رہے, بات کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ سازشی عناصر اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں. اس میں بہت سارے فراڈیا فائنینشیل گورو بھی ہیں جو ماضی کی حکومتوں کو بھی تباہ کرتے رہے ہیں, اور جنہوں نے اس سے پہلے زرداری صاحب کو بھی گمراہ کر, لیکن زرداری صاحب تو بہت ہی زیادہ ہوشیار ہیں, تو وہ تو ان کی باتوں میں نہیں آئے, وہ صرف اپنی باتوں میں آتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی ناکام رہی, اور اس دفعہ عمران خان صاحب کو بھی ناکام کرنے کی ایک سازش کھیلی جا رہی ہے, بٹ اٹ ہیز بین بائی اینڈ لارج ڈیفیٹڈ. جہاں تک آپ بجٹ کی بات کریں, ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپس کی بات ہے کہ زیادہ تر چیزیں کازمیٹک ہیں, اور ان کا پرپس یہ تھا کہ وہ جو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ ایک میسیج یہ جانا چاہیے کہ اب عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ایک ٹریلر اور بھی آپ کو بتا دوں, آگے آنے والے دنوں کے اندر بہت سخت دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر, کیونکہ دس گورنمنٹ از ناٹ دس گورنمنٹ alone. They are the people who have backed this change, they are people who have supported it, there are institutions who have protected them. ان سب کو اپنی ساکھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور دس پی ٹی آئی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی عوام اور اداروں سب کے سپورٹ کے ساتھ آئی ہے. اگر وہ اس اپنے پرپس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں تو they are not embarrassing the people alone, they are embarrassing the institutions also. تو اس وجہ سے یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اگلا قدم نے گہری باتیں کرنا وہاں سے بہت پریشر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں.
बहुत प्रेशर है, मैं आपको बताऊं, बहुत प्रेशर तो यकीनन है, लेकिन आपने कहा वो प्रेशर ले लिया और वो रिफ्लेक्ट हुआ बजट में, मगर आपने कहा कॉस्मेटिक भी है, तो इसको मैं डिटेल में जरूर डिस्कस करूंगी कि क्यों ये कॉस्मेटिक होगा और क्या तरीके किया जा सकता है इसको सेफगार्ड करने के लिए। बट सैफान, वी हैव 2 मिनट्स, आप अपना रियल स्टेट का पॉइंट जरूर रेज कीजिए। जी, मैं बस इरफान भाई साहब हैं तो उनसे उनकी मौजूदगी में जरूर पूछना चाहूँगा कि ये बात आपने अभी की भी कि फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा इस वक्त, क्योंकि हमने देखा है हाउसिंग सेक्टर को बनाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस को वाइब्रेंट होना पड़ता है। मैं यही अभी देख रहा था इरफान भाई साहब, आप जब जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ 0.25% है हमारा मॉर्गेज फाइनेंस टू द जीडीपी, और रीजनल साउथ एशिया में अराउंड 3.4% है, बांग्लादेश 3% है। तो इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट और एक विजन और एम्बिशियस वज़ीर-ए-आज़म के बावजूद भी मॉर्गेज फाइनेंस पिकअप नहीं हो सका, और क्या आपको लगता है इसके बगैर आप अपनी ड्रीम्स या प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकेंगे इस वक्त? इरफान साहब। बिल्कुल सही आपने कहा, आपने जो दूसरे रीजन्स के सिटीज़ की एग्जांपल दी, एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्ले पार्ट करना पड़ेगा, और उसकी ड्यू डिलिजेंस है एक आम आदमी की। एक आम आदमी जो अपने लिए घर रहना चाह रहा है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी होगी, तो जाके वो अवेल कर सकता है, और उससे फिर डेफिनेटली ग्रोथ जीडीपी का भी बढ़ जाएगा और दूसरी और मजीद चीजें बेहतर होने लगेंगी। और हमने जो एक जिक्र किया था इरफान भाई साहब, इंडस्ट्री का ख्वाब बना के फोरक्लोजर लॉज का जिक्र किया था अभी स्पीच में, पूरा हो सके। इरफान साहब, फोरक्लोजर लॉज का जिक्र किया था अभी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो ये सब आने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये क्या वजह है फिर? नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, और वो देखें एग्रेसिवली आना पड़ेगा। अभी बड़ा मतलब स्लोली ये सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। इसमें एक बड़े पैमाने पर उनको बूस्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो एक एग्रेसिव कैंपेन भी चलाएं और लोगों को पता भी चले। अभी लोग थोड़ा सा, आपको पता है कि चीज़ें कोविड की वजह से भी थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलानी होगी। हम एक ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, हम उसके बाद मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आइंदा माली साल के लिए 682 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस बिजली पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 511 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। IPPs के लिए 136 अरब रुपए और पावर होल्डिंग कंपनी के लिए 118 अरब की सब्सिडी मुख्तस। मगर ये भी मत भूलिए कि साथ ही साथ ये बात कही तरीन साहब ने कि प्रेशर है हमारे ऊपर IMF का। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह दिया है कि हम नहीं बढ़ाएंगे प्राइसेस, लेकिन कब तक ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जबकि इंटरनेशनल अखबारात भी इस हवाले से लिख रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी की न्यूज़ है जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर सेड मिलिट्री कोऑपरेशन विद US ओवर अमेरिका's withdrawal from Afghanistan had given Imran Khan's government some space to delay unpopular IMF reforms. I'll come to you Idris Kiki साहब, अगर हम सिर्फ बिजली को ही ले लें, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, डायरेक्टली ताल्लुक जुड़ा हुआ है, मगर IMF एक थ्रेट है, कब तक ये पॉपुलर डिमांड पूरी कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर? सीरियस इशू है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ऑलरेडी वी आर पेइंग डबल ऑफ द रेट्स विद आवर कॉम्पिटिटर, जितने भी मुल्क हैं जिनसे हम कॉम्पीट करते हैं टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऑलरेडी वी आर इन द डबल ऑफ द यूनिट प्राइस फॉर विच वी आर पेइंग। तो अगर ये बिजली के और गैस के नर्ख बढ़ते हैं तो इस पर ऑब्वियसली डायरेक्ट इफ़ेक्ट आएगा इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि इस वक्त हम वो बेनिफिट नहीं उठा सक रहे हैं जो कि आज से 4-5 साल पहले एज अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री का हम उठा रहे थे। इस वक्त वी ऑल नो कि कॉटन जो है प्रोड्यूस नहीं कर सका है पाकिस्तान, और इस वक्त कम सतह पर जो है सबसे, अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने परफॉर्म किया है एक्सेप्ट द कॉटन। तो अब कॉटन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पड़ेगा मींस के आपको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे लेना होगा, और उसके बाद आप उसके फिनिश प्रोडक्ट्स जब बनाएंगे
اور وہ ود ڈبل آف دا یونٹ پرائس ہے, تو یہ پھر کمپیٹ کرنا پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے آئی ایم ایف سے کہ آلریڈی وی آر پیئنگ دا ڈبل آف دا پرائسز, تو اس میں مزید کمی کی گنجائش اور کم پرائسز پہ تو ہو سکتا ہے, بٹ اگر بڑھا دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک ٹیک آف ملا ہے انڈسٹریز کو وہ اس طریقے سے جا سکے. رائٹ سیفان, آپ کی کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میں پڑھ بھی دیتی ہوں آئی ایم ایف نے جو کہا تھا ایگزیکٹلی. فائنانس منسٹر نے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے, آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ بجلی مہنگی نہیں کریں گے, نہ ٹیکس لگائیں گے, لیکن جبکہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ فار سم ٹائم سپیس بائی کیا ہے, کب تک یہ مل جائے گی لیوریج پاکستان کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں, کیونکہ میکرو لیول کے اوپر یہ میں ایک نہیں بلکہ دو تھریٹس کہوں گا. ایک تو آئی ایم ایف ہے, بالکل سرٹینلی جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کنڈیشنز ہم نے لچک دکھا رہے ہیں, کب تک اس کو رکھ سکتا ہے, کب تک ہمیں ریلیکسیشن دے گا, کیونکہ کل بھی وہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم اپنی چادر اتنی پھیلائیں گے جتنی ہماری ہے گنجائش. اور دوسری بات کووڈ ہے, یہ بھی ہم نہیں بھولنا چاہیے, 3 ویوز آ چکی ہیں, نہیں پتہ کیا صورتحال ہو, پھر بزنس شٹ ڈاؤن ہو جائے, پھر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہو جائے, پھر اکانومی کو اس پر امپیکٹ ہو. تو میکرو لیول کے اوپر یہ 2 تھریٹس تو اس پر ہیں. اور دوسری بات, جو حکومت نے پورا نقشہ بنایا اگلے سال کا جو معاشی ترقی کا, جو 4.8% گروتھ ریٹ انہوں نے رکھا ہے, تو اس کی بیسک بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے وہ 900 ارب کا پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, کہ ہم اتنا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے رکھیں گے پی ایس ڈی پی میں, جس سے جو 800 سے 900 ہم کر دیں گے, 100 ارب بڑھ جائے گا, بڑا ایک ریلیف, ایک بڑا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوگا, جس کے بعد اکنامک گروتھ جنریٹ ہوگی. تو اس سائڈ بھی ابھی میں کچھ ہی دیر قبل حفیظ پاشا صاحب کو بھی ہم نے سنا بھی ہے, میں نے ان کو دیکھا بھی, ان کا آرٹیکل ریکارڈر میں آیا ہوا تھا, تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہوئی تھی, انہوں نے 3 اور فسکل سائڈ پہ ڈاؤن سائڈ رسک بتائے ہوئے تھے. ایک تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی کا ذکر کیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کیونکہ ریڈیوس ہو گئی ہے. دوسرا جو پینشن اور جو آپ کے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز ہیں, یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. جو پینشن کا برڈن ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آج سے 10 سال قبل 184 ارب تھا, وہ بڑھ کر تقریباً 1000 ارب تک پہنچ گیا تھا پچھلے سال. تقریباً 6 ٹائمز اس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ ٹیکس ریونیو صرف 2 بار یا 3 ٹائمز بڑھے ہوں گے. تو یہ ایک پریشر ہے. اور تیسرا سرکولر ڈیٹ, جو بجلی کا پورا جو سیکٹر ہے وہ ایک پریشر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ایس ڈی پی ہے یہ 20% کٹ ہو سکتا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ فگر ہے. کہ یہ جو 900 ارب کی انہوں نے فگر رکھی ہے, اس میں سے 20% مطلب 180 ارب کٹ ہو جاتا ہے, تو ہم پھر وہیں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تقریباً پچھلے سال پہ تھے. اور اس میں سے بھی کتنا ریلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیونکہ نیب کے ڈر کی وجہ سے بیوروکریسی بھی پروجیکٹ سائن تو کرنے سے ڈرتی ہے, ایکسپینڈیچر ریلیز نہیں ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو گورنمنٹ کا پورا جو 4.8% کی گروتھ اسٹریٹجی ہے, یہ سب وہیں کی وہیں جو اس وقت تاش کے پتوں کی طرح گر سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. آئی ایم ایف بھی رسک ہے, فسکل سائڈ پہ بڑے رسک ہیں, یہ سارے ڈاؤن سائڈ رسک نظر آتے ہیں آگے. اینڈ اگین کووڈ ایز ویل, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا علی گوہر بلوچ صاحب, یہ تمام رسک فیکٹرز کے ساتھ ایک بجٹ کو عوام فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ لوگوں کی سب سے بڑی جو تنقید ہے وہ ہے ہی اس حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ؟ دیکھیں فریا, ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں, جتنے بھی ہم ٹیکنیکلٹیز کو ڈسکس کریں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اصل میں عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. عام آدمی کو پہلے بھی یہ ملا ہے کہ 60% بجلی مہنگی ہو گئی. اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑا زیادتی اور ظلم ہوا کہ وہ دیکھیں کہ ایک جس کا 300 یونٹ, جو ایک گھر کی ایک لائٹ جلاتا ہے اور ایک پنکھا چلاتا ہے, وہ جو تھا اس کی سبسڈی بھی ختم کر دی. وہ ہم نے ریڈیوس کر کے, وہ 300 یونٹ تک تھا, اس کو ریڈیوس کر کے ہم 50 یونٹ تک لے آئے. مطلب جو عام آدمی تھا اس کا ہم نے ادھر ہی گلا دبا دیا. پھر اس کے بعد کیا ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ بجلی کے ریٹ دوبارہ نہیں بڑھیں گے. اور دوسری ابھی بڑی اچھی بات کی, وہ پی ایس ڈی کی بات کر رہے تھے, پچھلی دفعہ ٹارگٹ ان کے 600 کے تھے, اور اس میں بھی ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنا یوٹیلائز کیا, اس کا 50% کیا 40. نون لیگ کے ٹائم میں تقریباً 100% کے قریب جو تھا وہ یوٹیلائز ہوتا تھا. بڑے ٹارگٹس تو ریونیو کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 5500 رکھے تھے لیکن اچیو نہیں کر پائے. ہماری گورنمنٹ نے 1900 سم تھنگ سے 3600 تک کے ریونیو ٹارگٹ اچیو کیے, اور 400 کے قریب ہم گئے تھے, جو ہم نے ٹارگٹ آگے لے جائیں گے. انفارچونیٹلی ہمارا ابھی کا وقت ختم ہو رہا ہے. علی, یو کین کنکلوڈ, ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اور پھر پلیز لنک بتا دیں لوگوں کو کہ ہم نے 8 بجے پھر آنا ہے. سیفان اینڈ علی اینڈ مائی سیلف, ہم آپ کو جوائن کریں گے 8 بجے. ہماری ٹرانسمیشن 12 بجے تک چل رہی ہے. علی, اوور ٹو یو. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک اسینشل چیز جو اب حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آبویسلی بجٹ کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہیں.
फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि डॉलर को किस तरह से सस्ता किया जाए. आई नो कि ये बात बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हुकूमत के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और कोई मेजर नहीं है. So the next target should be bringing down the dollar to 135 rupees. That will bring down inflation